बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइबतीन वालिबैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवात व दुआओं परवरदिगार आलम हम सबका इस फर्शत बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई जनाब मलिक मुश्ताक एडवोकेट साहब, मलिक मुख्तार साहब और उनके बरादरान और आइज़ा करबा खानवादा की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। क़बूलियत की नमाज़ है, मिलकर दुआ मांगे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाई कामना अता फरमाए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अता फरमाए, जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद ज़रीना अता फरमाए। अज़ादारी सदरुल शुहदा दुनिया की किसी से भी हो रही है, वाले वाले तो सबके खुदे की हिफाजत फरमाए। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़रूर जल्द फरमाए, हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमाए। एक सलावात इतनी मिल भेजी जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, हम मुहिब्बान अहले बैत 1400 साल से अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत की सूरत में अदा कर रहे हैं। वो अजर रिसालत जिसका सवाल खुद अल्लाह ने किया, क्या कहकर? कुल कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। अल्लाह कह रहा है पहली बात तो यह है कि मैं सवाल नहीं करता। तवज्जो, मैं सवाल अमजद भाई नहीं करता, लेकिन अगर सवाल कर रहा हूं तो सिर्फ इस बात पर कि अगर ये अजर रिसालत देना चाहते हैं तो इनसे कहे कि ये तेरे कराबतदारों से मवद्दत रखें। गर्मी ज़्यादा है, इसका मुझे एहसास है, मगर जिक्र उनका है मुश्ताक भाई अल्लाह रखा है साहब मौला की मदा खान कि जो किसी मौसम के मोहताज। कोशिश कीजिएगा बस चंद बातें आपके में आज की पेश करने। अजर रिसालत अहले बैत की मवद्दत, मोहब्बत नहीं, बोलो मवद्दत। मोहब्बत और है, मवद्दत और है। मछली पानी में रहती है, ये मछली की पानी से मोहब्बत है। आपने मछली को बाहर निकाला, वो किनारे पर रखा, वो लम्हों में तड़प के मर गई, ये मवद्दत है। बोलेगा वही जिसे मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में बोलने की आदत है। सिर्फ बात को समाप्त कीजिएगा। पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़ी लिखी बात है ना, मुझे इधर उधर की बात आती है ना मैंने करना है। जितनी देर पढ़ना है फजीलत अहले बैत आपके मछली पानी में रहती है, मोहब्बत। आपने बाहर निकाला, वो लम्हों में तड़प के मर गई, ये मवद्दत है। जुमला कह दूं, किसी के बगैर जिंदा ना रहने का नाम मवद्दत है। जिंदाबाद। किसी के बगैर जिंदा ना रहने का नाम मवद्दत। अच्छा चलो, आज 2 साल के बाद लाखों मुसलमान फरीज़े हज अदा कर रहे हैं। आयत कह रही है कि अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत की सूरत में अदा करो। मैंने बात आज की शुरू कर दी, यानी हर कोई मकरूज है
آل محمد کی مودت کا۔ آیت نے جو کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ کچھ اجر رسالہ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ کبیر والا کے تمام شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں اور سارے میرے اپنے احباب بھائی بیٹھے ہیں، مجھے خبر نہیں ہے امجد بھائی جملے پر کون کتنا بولے گا، مگر میں جملہ کہہ دیتا ہوں۔ آیت کی روح سے ہر کوئی مقروض ہے آل محمد کی مودت کا، اور حج کی پہلی شرط یہ ہے کہ حج وہ کر سکتا ہے جو کسی کا مقروض نہ ہو۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا، بہت مہربانی۔ لطف لیجیے گا۔ حج کی پہلی شرط یہ ہے، ہاں اس گرمی میں اتنا بول لینا ہی آپ کا کافی ہے، بلکہ بیٹھنا ہی کافی ہے، اور پھر تو آپ بول بھی رہے ہیں، تاکہ توجہ بیٹا۔ ہر کوئی مقروض ہے آل محمد کی مودت، اور حج کی پہلی شرط یہ ہے کہ حج وہ کر سکتا ہے جو کسی کا، تو بغیر آل محمد کی مودت کے کوئی حج تو کر کے دکھائے، اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے؟ استاد قمر جلالی، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے۔ پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، دل کی، کبیر والا ایک ادب کا شعر ہے، دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے، حاجیوں پہلے کرو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج میں نہ جانا چاہیے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، توجہ ہے آپ صاحب؟ دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنانا چاہیے، جشن مولود حرم اس میں منانا چاہیے، حاجیوں پہلے کرو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پہ۔ لوگ اگر سب بول پڑے ہو، پانچویں امام جن کی آج آپ شہادت کا دن منا رہے ہیں، ابو بصیر میرے پانچویں مولا کا صحابی ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے صاحب؟ توجہ ہے آپ صاحب؟ ابو بصیر یہ بھائی نے رکھا، پانچویں مولا کا صحابی، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، امام کے ساتھ حج پر گیا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کون اس بات پر کتنا بولے گا، مگر اگر بات میں نے سمجھا دی تو بولنا آپ پر واجب ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا ابو بصیر، کانوں میں لبیک اللہم لبیک کا شور محسوس کیا، امام کے قدموں میں گر کے کہنے کا مولا آج اللہ کے گھر سے ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدا آ رہی ہے، مولا کتنی اچھی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں ابو بصیر آنکھوں سے نہیں نہ دیکھ رہے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ایک صلوات آپ بآواز بلند پڑھیے، زبان جناب علی عمران جعفری صاحب کی آمد پر ایک درود اور بآواز بلند پڑھیے۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ لطف لے رہے ہیں؟ بات کو سمجھیں، کیا کہا؟ بسم اللہ۔ ابو بصیر نے کیا کہا؟ مولا آج اللہ کے گھر سے لبیک اللہم لبیک کی صدا ہے، کتنے سارے حاجی آئے ہوئے ہیں۔ توجہ، ایک دو باتیں آج کی کہنی ہے۔ امام فرماتے ابو بصیر آنکھوں سے نہیں نہ دیکھ رہے، اس لیے کہہ رہے ابھی میں تمہیں اجازت امامت سے آنکھیں دیتا ہوں، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جو سب طواف کعبہ کر رہے ہیں سارے حاجی نہیں ہیں۔ میں نے تو اسی طرح پڑھنا ہے، جو بول سکتے تو بول لے گا۔ امام نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، آنکھیں مل گئی۔ اب جو ابو بصیر نے دیکھا تو بہت کم لوگ تھے کہ جن کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا، باقی سب کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، کوئی بندر کی شکل کا،
کوئی بھیڑیے کی شکل کا، ابو بصیر مولا کے قدموں میں گر گیا، کہنے کا مولا قربان جو آپ پر، یہ کون ہے جن کے پیشانی سے نور نکل رہا ہے، اور یہ کون ہے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھ، جن کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے ان کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہے، اور جن کے چہرے بگڑے ہیں یہ بغض آل محمد رکھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ صاحب محترم؟ فرمائے جن ان کے دل میں میرے دادا علی کی، بس ایک بات آج کی اور اس امام پر اور ممبر میں اپنے محترم کے حوالے کروں آج کا، نام محمد اور لقب باقر، بس میں رسالت سجی ہوئی ہے۔ رسول کے جلیل القدر اصحاب تشریف رکھتے ہیں۔ نبی کے ایک صحابی نے سوال کیا، سرکار آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں؟ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ نبی نے بسم اللہ اپنے بعد اپنے جانشین ہمارے آئمہ کے نام لینا شروع کی۔ سرکار نے کہا میرے بعد علی امام ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر سجاد ہے، پھر محمد باقر ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی بات آئی تو نبی نے فرمایا ویسے تو ہم سب کے سب محمد ہیں، مگر میرا یہ جو بیٹا ہے یہ نام میں بھی محمد ہے، یہ گفتار میں بھی محمد ہے، یہ رفتار میں بھی محمد ہے۔ بس یہ کہنا تھا یا جابر بن عبداللہ انصاری، میرے نبی کے جلیل القدر صحابی جسے حضرت کا انسان ہاتھ ملتا نا ایسے مل رہے ہیں۔ نبی فرماتے جابر کیا بات ہے؟ کہ سرکار آپ نے اپنے بیٹے محمد باقر کے اتنی فضیلتیں بیان کی، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں اس کے دور میں ہوتا اور اس کی زیارت کرتا۔ نبی نے فرمایا مبارک ہو تجھے اور تجھ جیسوں کو کہ جس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی وہ مر بھی جائے گا پھر بھی میرے بیٹے کی زیارت کرے گا۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، لطف لیجیے گا، توجہ چاہوں گا، بس نتیجہ آج کا۔ اور فرمایا جابر تو وہ خوش نصیب ہے جو زندگی میں میرے بیٹے محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کرے گا۔ جابر نے کہا میں اتنا خوش نصیب کہاں؟ فرمایا لیکن اب ایک وعدہ کر۔ سرکار کون سا؟ رسول اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ جب تو میرے بیٹے محمد باقر سے ملے تو اسے میرا سلام کہنا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، فرمایا اسے بسم اللہ، مہربانی بھائی جان، اسے میرا سلام کہنا۔ اب وقت گزرتا رہا، بات کو کوزے میں بند کروں، امام محمد باقر علیہ السلام کا مشتاق بھائی دور آ گیا، بھائی علی عمران صاحب، اللہ قائد صاحب دور آیا، امام مسجد میں تشریف لائے تو جابر نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو کہا سبحان اللہ، چہرہ بالکل محمد جیسا۔ امام نے چلنا شروع کیا، جابر کہتے ہیں سبحان اللہ، رفتار بالکل نانا جیسی ہے۔ مجھے خبر نہیں کون کتنا بولے گا۔ امام منبر پر تشریف فرما ہوئے، اس نے کہا سبحان اللہ، بیٹھنے کا انداز بالکل نبی جیسا۔ جابر نے ہاتھ جوڑ کر کہا فرزند رسول لبوں سے کوئی حدیث صادر فرمائیں گے؟ امام نے حدیث صادر فرمائی، جو بولے تو جابر نے کہا سبحان اللہ، لہجہ بالکل محمد جیسا۔ اب مجھے خبر نہیں کہ آپ میں سے اگلا جملہ کون کیسے سنے گا۔ اب آئے تو کہا رفتار نانا جیسی، چہرہ نانا جیسا، بیٹھنے کا انداز رسول جیسا، خطاب کرنے کا انداز لہجہ رسول جیسا۔ جابر یہ باتیں کر ہی رہے تھے، یا امام نے مسکرا کر کہا چچا جابر اگر مجھ میں ساری نشانیاں میرے نانا محمد کی پالی تو وہ سلام کیوں نہیں دیتے جو میرے نانا نے تمہیں دیا تھا؟ میرا سلام ہو اسی امام پر۔ بس ایک آج کا جملہ، میں نے کہا میرا سلام ہو میرے اس 5ویں امام پر کہ 11 محرم کو
کربلا سے شام جاتے ہوئے سیدانیوں کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا. حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کو باندھا گیا. اور رونے کی بات یہ ہے کہ ہر اسیر کو زنجیروں یا رسیوں سے باندھا گیا. میرے پانچویں امام کو اس کے سر کے بالوں کی زلفوں سے باندھا گیا. اللہ اکبر. شہادت امام کی وہ پڑھیں گے جن کو اختتام میں پڑھنا ہے. ایک ایک جملہ آج کا کہنا چاہتا ہوں. مدینہ جب یہ قافلہ پہنچا، سید سجاد سے منہال نے سوال کیا. اس نے کہا مولا کربلا کے میدان میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ کے بابا حسین نے کہا کہ میں غریب ہوں؟ میں نے ایسے پڑھنا ہے. آج کا ایک جملہ سن لیجئے گا، رو سکتے تو روئیے گا. امام فرماتے منہال، میدان کربلا میں میرا بابا کھا کے کربلا پر بیٹھا تھا. میری بہن سکینہ میرے چچا کا ہاتھ تھام کر لائی اور بس اتنا کہا بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دو. فرمایا اجازت کا نام آیا. میرے بابا نے رو کر کہا میرا اللہ میں حسین غریب ہو گیا. کتنا غریب ہوا کہ جناب عباس کا 5 سال کا بیٹا ہے، نام فضل ہے. روایت کرتے کہ جب عباس فرات کی طرف چلے، جناب عباس کا بیٹا اپنے خیمے میں آیا، اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلا لے. بی بی رو کے فرماتی ہے فضل عباس کا بیٹا ہو کر گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا اماں میں اپنے لیے نہیں بلا رہا، میں خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں، اندر کا منظر آپ دیکھنا، دل آئے بلانا دل آئے نہ بلانا. رونے والوں جناب فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا. بی بی بابا نے کیا دیکھا؟ مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں. رو رو کے کہتے ہیں عباس واپس آ جا، عباس تیرے جانے سے حسین کی قبر ٹوٹ. سلامہ بھائی زیادہ برگال حسین کمپلیکس گوری پور جناب سید عمران جاتی کے تمام ملک